अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मोहम्मद सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। घर बनता है भरोसे और एतमाद से। सनशाइन प्रॉपर्टीज इंफ्रा डेवलपर्स एक बार फिर हमेशा की तरह एक बेहतरीन मेयारी जिंदगी लिए लाए हैं एक प्रीमियम HMDA अप्रूव गेटेड कम्युनिटी एट शादनगर। मल्टीनेशनल कंपनी से लगा हुआ वेंचर, 100 फीट रोड से कनेक्टेड, 40 फीट BT रोड, तमाम तर सहूलियात से आरास्ता, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज, वाटर टैंक, 24/7 सिक्योरिटी, बैंक लोन अप्रूव प्रोजेक्ट। आपका इन्वेस्टमेंट आज और आपके बच्चों का कल बदल सकता है, तो आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। सनशाइन प्रॉपर्टीज इंफ्रा डेवलपर्स, LB नगर, उपल, हैदराबाद। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स, आजाद इंटरनेशनल स्कूल के करीब। मॉडर्न फ्लैट के ख्वाहिशमंद और खरीदारों के लिए एक सुनहरी मौका। सिर्फ 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए, बकाया 18 महीनों में 5 अक़सात में अदा कीजिए। 1320 SFT पर मुश्तमिल, एमेनिटीज और कार पार्किंग के साथ, जिसमें 24/7 चलने वाली 3 लिफ्टें, कार और बाइक पार्किंग हर फ्लैट के लिए। कुर्बानी के लिए मखसूस जगह और सहूलत। 15 लाख डाउन पेमेंट के साथ ये पेशकश शुरुआत के सिर्फ 15 फ्लैट के खरीदारों के लिए। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स, बिसाइड दारुसलाम बैंक, टोली चौकी, हैदराबाद। अक्सा में पाबंदियों के बावजूद शब कद्र का एहतमाम। 2 लाख फलस्तीनियों ने इबादतें की। नमाजियों पर इस्राइली फौज का हमला। गाजा जंग रोकने के लिए काहिरा में ताज़ा बातचीत। हमास और इसराइल के डेलीगेशंस रवाना। बाइडेन ने लिखा इजिप्ट और कतर को खत। सिक्योरिटी काउंसिल की गाजा जंग बंदी करारदाद पर अमल कराया जाए। यूनाइटेड नेशंस में अरब मुल्कों के ग्रुप ने किया मुतालबा। गाजा में इसराइल के हमले, 24 घंटों में 46 फलस्तीनी जाँ बहक। इसराइली फौज को एक होस्टेज की लाश मिली। हिजबुल्लाह और इसराइली फौज में झड़पें। साउथ लेबनान और नॉर्थ इसराइल में एक दूसरे पर हमले। इराकियों ने हाइफा ऑयल रिफाइनरी को बनाया निशाना। इमदादी कारकुनों की हलाकत पर तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। मंजर-ए-आम पर लाने के लिए इसराइल पर दबाव। यूक्रेन के खार्किव में रशियन फौज के हमले, 6 हलाक, कई जख्मी। लोकसभा इलेक्शंस के लिए मुहिम तेज। सोनिया गांधी ने कहा मोदी जमहूरियत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वजीर आजम ने की कांग्रेस मंशूर पर तनकीद। इसराइली फौज ने शब कदर के मौके पर मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर हमला किया। नमाज के दौरान ये कार्रवाई की गई, जिससे कई फलस्तीनी नौजवान जख्मी हुए हैं। जुमा की रात शब कदर को सख्त पाबंदियों के बावजूद 2 लाख फलस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा के सहन में शब कदर का एहतमाम किया। चश्मदीद गवाहों ने बताया कि इसराइली पुलिस ने जगह जगह सिक्योरिटी दस्ते तैनात किए थे और रुकावटें खड़ी की थी। मगरबी किनारे के कुछ लोगों को ही नमाज अदा करने के लिए मस्जिद अक्सा में जाने की इजाजत दी गई और कई दूसरी पाबंदियां लगाई गई, जिनमें 55 साल से ज्यादा उम्र के मर्द और 50 साल से ज्यादा उम्र की खवातीन हैं जो कुद्दुस में दाखिल हो सकी। इस पाबंदी के वजह से कई लोग शब कदर मस्जिद अक्सा में गुजारने से महरूम रह गए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واعل بفضلك. اللهم تقبل شهداءنا. اللهم ارفعهم عندك في عليين مع الملائكة المقربين. يا الله يا الله وارث أهلنا في غزة يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين في المسجد الأقصى وفي بيت المقدس وفي سائر فلسطين.
قاہرہ میں امریکہ اور اسرائیل کے عہدیداروں نے جنگ بندی بات چیت کا نیا دور شروع کیا ہے۔ بات چیت سے پہلے امریکی صدر جو بائیڈن نے ایجپٹ اور قطر کے لیڈرز کو خط لکھتے ہوئے کہا ہے کہ وہ حماس پر سمجھوتہ قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے دباؤ ڈالے۔ وائٹ ہاؤس نے بات چیت کی تصدیق کی ہے، لیکن ان خبروں پر کوئی تبصرہ نہیں کیا کہ CIA ڈائریکٹر بل میٹنگ میں حصہ لے رہے ہیں۔ اسرائیل کے انٹیلیجنس چیف، قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی اور ایجپٹ کے انٹیلیجنس چیف عباس کامل نے بھی اس میں شرکت کی۔ اسرائیل اور حماس ان طاقتوں کے ذریعے بات چیت کرتے رہے ہیں، لیکن اب تک بات چیت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ بائیڈن حکومت کے ایک سینئر عہدیدار نے بتایا ہے کہ بعض مسائل کی وجہ سے بات چیت رکی ہوئی ہے۔ حال ہی میں امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتنیاہو سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے حماس کے ساتھ ڈیل پر زور دیا۔ حالیہ عرصے میں امریکہ اور اسرائیل کے درمیان غزہ جنگ کے بارے میں اختلافات پیدا ہوئے ہیں۔ عرب ملکوں نے یونائیٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل سے کہا ہے کہ وہ غزہ میں سیز فائر پر عمل کرانے کے لیے یونائیٹڈ نیشنز کے چیپٹر 7 کا استعمال کریں۔ حال ہی میں سیکورٹی کونسل میں ایک قرارداد منظور کرتے ہوئے رمضان میں جنگ بندی پر زور دیا گیا تھا۔ سعودی عرب کے نمائندہ عبدالعزیز نے بتایا ہے کہ عرب گروپ سیکورٹی کونسل سے مطالبہ کرتا ہے کہ قرارداد پر عمل کرائے۔ الجیریا کی پہل پر سیکورٹی کونسل کی ایک ہنگامی میٹنگ میں یہ بات کہی گئی۔ اس میٹنگ میں غزہ میں قحط کے خطرے اور امدادی کارکنوں پر اسرائیل کے حملوں کے بارے میں غور کیا گیا۔ پیر کو اسرائیل کے حملے میں ورلڈ سینٹر کچن کے ساتھ کارکن ہلاک ہوئے تھے۔ عرب ملکوں کی نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جنگی جرم ہے اور پوری دنیا اس حملے سے سختے میں ہے۔ انہوں نے اس واقعے کی عالمی تحقیقات پر زور دیا ہے۔ اس دوران سیو دی چلڈرنز تنظیم کی چیف نے سیکورٹی کونسل سے کہا ہے کہ اگر میں 7 اکتوبر کے بعد سے غزہ میں مرنے والے بچوں کا نام اور عمر پڑھوں تو اس کے لیے مجھے 18 گھنٹے لگیں گے۔ پچھلے 6 مہینوں میں 14,000 بچے جاں بحق ہو چکے ہیں، ہزاروں لاپتہ ہے جن میں سے کئی کو مردہ سمجھا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 5 سے کم عمر کے 35,000 بچے بھوک مری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز میں سلوینیا کے نمائندے نے کہا ہے کہ غزہ میں قحط یقینی ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھوک کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ گیانا کے نمائندے نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ رمضان جنگ بندی قرارداد کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی۔ ورلڈ سینٹر کنچن نے اسرائیلی حملوں میں اس کے 7 کارکنوں کی ہلاکت کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ ایک سنگین غلطی کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ اس سلسلے میں 2 سینئر عہدیداروں کو برطرف کر دیا گیا اور 3 عہدیداروں کی سرزنش کی گئی۔ اسرائیل پر مغربی ملکوں کی طرف سے کافی دباؤ ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ تحقیقاتی رپورٹ منظر عام پر لائی جائے۔ امریکہ کے سیکریٹریٹ آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ انہیں اسرائیلی رپورٹ مل چکی ہے اور وہ اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ بائیڈن حکومت پر اس مسئلے پر کافی دباؤ ہے۔ کانگریس کے تقریباً 50 ارکان نے ایک خط لکھا ہے اور امریکی صدر جو بائیڈن اور بلنکن سے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی سپلائی پر دوبارہ غور کیا جائے۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون نے کہا ہے کہ برطانیہ کے عہدیدار رپورٹ کا جائزہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے عہدیداروں کی برطرفی کو پہلا قدم قرار دیا۔ غزہ میں جنگ کے 6 مہینے پورے ہو چکے ہیں۔ اسرائیل اب تک اپنے مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ اب بھی اس کے پاس کوئی ٹھوس اسٹریٹجی نہیں ہے کہ وہ اس جنگ سے باہر نکل سکے اور نہ ہی مستقبل کے لیے کوئی منصوبہ بندی ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ نتنیاہو صرف اپنے ذاتی مقصد کے لیے اس لڑائی کو طول دے رہے ہیں۔ حالیہ عرصے میں نتنیاہو پر ملک اور ملک سے باہر دباؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ اسرائیل نے حملے شروع کرتے ہوئے کہا تھا کہ حماس کو ختم کرنے اور تمام ہوسٹیجز کو واپس لانے کے لیے جنگ لڑی جا رہی ہے، لیکن اب تک دونوں مقاصد حاصل نہیں ہو سکے۔ حماس اب بھی مزاحمت کی پوزیشن میں ہے اور 100 سے زیادہ اسرائیلی ہوسٹیج اب بھی حماس کی قید میں ہیں۔ کئی اسرائیلی ایکسپرٹس نے یہ بھی کہا ہے کہ حماس کو ختم کرنے کا مقصد کبھی حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ حماس غزہ اور مغربی کنارے میں فلسطینی سماج کا اٹوٹ حصہ ہے اور پچھلے کچھ مہینوں میں اس کی مقبولیت میں اضافہ بھی ہوا ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ مستقبل کے تعلق سے کوئی منصوبہ نہیں ہونے کی وجہ سے الجھن پائی جاتی ہے۔ اسرائیل کے اتحادی امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس نتنیاہو حکومت پر بھروسہ نہیں کر رہے ہیں۔ اسرائیل میں اب نئے الیکشنز کا شور بڑھتا جا رہا ہے۔ غزہ میں انسانی بحران برقرار ہے۔ اسرائیل کے اس اعلان کا زمین پر کوئی اثر نہیں دکھایا گیا کہ وہ بارڈر کراسنگ کھول رہا ہے۔
الگ الگ مقامات پر اسرائیلی فوج کے حملے جاری ہیں. پچھلے 24 گھنٹوں میں 46 فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں اور 65 زخمی ہوئے ہیں. غزہ کی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ اب تک کم سے کم 33,137 فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں. اسی مدت کے دوران 75,815 زخمی بھی ہوئے ہیں. اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اسے غزہ سے ایک اسرائیلی ہوسٹیج کی لاش ملی ہے. اس اسرائیلی کی پہچان ایلو کارٹنر کی حیثیت سے کی گئی ہے. یہ اسرائیلی اسلامی جہاد کی قید میں تھا. بتایا گیا ہے کہ اس کی لاش خان یونس میں ملی ہے. اسے 7 اکتوبر کے حملوں کے دوران اس کی ماں کے ساتھ پکڑ لیا گیا تھا. اس کی ماں کو نومبر کے سمجھوتے کے تحت رہا کیا گیا تھا. اسرائیلی فوج نے بتایا ہے کہ اس کا باپ حملے کے دن 7 اکتوبر کو مارا گیا. اسرائیلی فوج نے بتایا ہے کہ اس نے ساؤتھ لبنان میں حملے کیے. دوسری طرف نارتھ اسرائیل میں بھی سائرن کی آوازیں سنائی دیتی رہیں. غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان لڑائی جاری ہے. اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں اسرائیل کے حملوں میں حزب اللہ اور اس کے اتحادی عمل موومنٹ کے ساتھ فائٹرز ہلاک ہوئے ہیں. غزہ جنگ کے 183 دن پورے ہو گئے ہیں. مغربی کنارے میں ایک بندوق بردار نے اسرائیلی فوج پر فائرنگ کر دی. بتایا گیا ہے کہ حملہ آور جارڈن کے علاقے سے آیا تھا. اسرائیلی سروس نے بتایا ہے کہ یہ واقعہ جارڈن کی سرحد کے قریب پیش آیا. اس دوران مغربی کنارے کے نابلس اور ہیبرون میں کئی فلسطینیوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے. اس دوران نابلس کے قریب بالتاہ ریفیوجی کیمپ میں جھڑپیں پیش آئی ہیں جس میں کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں. عراق کی مزاحمتی تنظیموں نے اسرائیل کے حیفا میں آئل ریفائنری پر حملہ کیا. اسلامک ریسسٹنٹ ان عراق نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہفتے کی صبح یہ حملہ کیا گیا جس میں ڈرونز کا استعمال کیا گیا. بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ نہتے فلسطینیوں کے خلاف صہیونی قتل عام کے بدلے میں ایسی کارروائیاں کرتے رہیں گے. اسرائیل کے خلاف الگ الگ مقامات پر مظاہرے جاری ہیں. موراکو کے شہر کاسابلانکا، رباط اور تنجیر میں سینکڑوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے. موراکو نے 2020 میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے تھے. ایران میں ISIS داعش سے تعلق کے شبے میں 3 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ارنا نیوز ایجنسی نے بتایا ہے کہ بعض دوسروں کو بھی حراست میں لیا گیا. پولیس نے الگ الگ صوبوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے انہیں گرفتار کیا. ایران میں حالیہ عرصے میں دہشت گردی کے کئی واقعات پیش آئے ہیں. یوکرین کے کارکیو میں رشیا کے حملوں میں 6 لوگ ہلاک ہو گئے. عہدیداروں نے بتایا کہ اس حملے میں 10 لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں. یوکرین پولیس نے بتایا کہ ہفتے کی صبح ڈرونز کے ذریعے یہ حملہ کیا گیا. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچے. ان کے ساتھ اعلیٰ سطح کا ایک ڈیلیگیشن بھی ہے جس میں پنجاب صوبے کے چیف منسٹر مریم نواز اور شہباز شریف حکومت کے وزیر اسحاق ڈار، علیم خان، محمد اورنگزیب، عطا اللہ ترار اور دوسرے شامل ہیں. وہ اس دورے کے دوران عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے علاوہ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات بھی کریں گے. وہ مسجد النبوی میں حاضری بھی دیں گے. کانگریس لیڈر سونیا گاندھی نے الزام لگایا کہ وہ وزیر اعظم نریندر مودی ملک کی جمہوریت اور وقار کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اپوزیشن لیڈرز کو بی جے پی میں شامل کرنے کے لیے مجبور کرنے کے مقصد سے الگ الگ چالیں چلی جا رہی ہیں. جے پور میں ایک ریالی سے خطاب کرتے ہوئے سابق صدر کانگریس نے کہا ہے کہ پچھلے 10 سال میں ملک ایک ایسی حکومت کے ہاتھ میں تھا جس میں بے روزگاری، مہنگائی، معاشی بحران اور نابرابری بڑھانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی. وزیر اعظم نریندر مودی نے کانگریس پارٹی پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ پارٹی کے منشور میں مسلم لیگ کی جھلک نظر آتی ہے جس نے تحریک آزادی کے دوران مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کا مطالبہ کیا تھا. سہارنپور میں ایک ریالی سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے مینیفیسٹو جاری کرنے کی ٹائمنگ پر سوال اٹھائے اور کہا کہ کانگریس موجودہ دور کے بھارت سے کٹ کر رہ گئی ہے. مودی نے موجودہ کانگریس پارٹی کی اہمیت پر بھی سوال اٹھائے اور کہا کہ وہ 21ویں صدی میں انڈیا کو آگے نہیں بڑھا سکتے. چھتیس گڑھ کے بیجاپور ضلع میں حفاظتی دستوں کے ساتھ ایک جھڑپ میں 3 نسکلائٹس ہلاک ہو گئے. پولیس نے بتایا کہ تلنگانہ کے سرحدی ضلع ملگو کے قریب یہ جھڑپ ہوئی. نیو یارک میں ایک انڈیا اسٹوڈنٹ کی موت ہو گئی. اس بارے میں ایک تفصیلات کا انتظار ہے. پولیس تحقیقات کر رہی ہے. نیو یارک میں انڈیا کونسلنٹ پولیس کے ساتھ ربط میں ہیں. اس نوجوان کی پہچان اوہایو میں پڑھنے والے اوماستا سائی کی حیثیت سے کی گئی ہے. حالیہ عرصے میں امریکہ میں انڈینز پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے. آخر میں سرخیوں پر ایک اور
घर बनता है भरोसे और एतमाद से। सनशाइन प्रॉपर्टीज इंफ्रा डेवलपर्स एक बार फिर हमेशा की तरह एक बेहतरीन मेयारी जिंदगी लिए लाए हैं एक प्रीमियम HMDA अप्रूव गेटेड कम्युनिटी एट शादनगर। मल्टीनेशनल कंपनी से लगा हुआ वेंचर, 100 फीट रोड से कनेक्टेड, 40 फीट BT रोड, तमाम तर सहूलियात से आरास्ता, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज, वाटर टैंक, 24/7 सिक्योरिटी, बैंक लोन अप्रूव प्रोजेक्ट। आपका इन्वेस्टमेंट आज और आपके बच्चों का कल बदल सकता है, तो आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। सनशाइन प्रॉपर्टीज इंफ्रा डेवलपर्स, LB नगर, उपल, हैदराबाद। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स अजान इंटरनेशनल स्कूल के करीब मॉडर्न फ्लैट के ख्वाहिशमंद और खरीदारों के लिए एक सुनहरी मौका। सिर्फ 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए, बकाया 18 महीनों में 5 अक़सात में अदा कीजिए। 1320 SFT पर मुश्तमिल, एमेनिटीज और कार पार्किंग के साथ, जिसमें 24/7 चलने वाली 3 लिफ्ट है, कार और बाइक पार्किंग हर फ्लैट के लिए, कुर्बानी के लिए मखसूस जगह और सहूलत। 15 लाख डाउन पेमेंट के साथ ये पेशकश शुरुआत के सिर्फ 15 फ्लैट के खरीदारों के लिए। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स बिसाइड दारुसलाम बैंक, टोली चौकी, हैदराबाद। अक्सा में पाबंदियों के बावजूद शब कद्र का एहतमाम, 2 लाख फलस्तीनियों ने इबादतें की, नमाजियों पर इस्राएली फौज का हमला। गाजा जंग रोकने के लिए काहिरा में ताजा बातचीत, हमास और इसराइल के डेलीगेशंस रवाना। बाइडेन ने लिखा इजिप्ट और कतर को खत। सिक्योरिटी काउंसिल की गाजा जंग बंदी करारदाद पर अमल कराया जाए, यूनाइटेड नेशंस में अरब मुल्कों के ग्रुप ने किया मुतालबा। गाजा में इसराइल के हमले, 24 घंटों में 46 फलस्तीनी जान बहक, इसराइली फौज को एक होस्टेज की लाश मिली। हिजबुल्लाह और इसराइली फौज में झड़पें, साउथ लेबनान और नॉर्थ इसराइल में एक दूसरे पर हमले, इराकियों ने हाइफा ऑयल रिफाइनरी को बनाया निशाना। इमदादी कारकुनों की हलाकत पर तहकीकाती रिपोर्ट तैयार, मंजर-ए-आम पर लाने के लिए इसराइल पर दबाव। यूक्रेन के खार्किव में रशियन फौज के हमले, 6 हलाक, कई जख्मी। लोकसभा इलेक्शंस के लिए मुहिम तेज, सोनिया गांधी ने कहा मोदी जमहूरियत की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वजीर आजम ने की कांग्रेस मंशूर पर तनकीद। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंचने की इजाजत मिलता है।